बेरोज़गारों की कामयाबी, नौजवानों की कामयाबी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी, बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने की कामयाबी है। तो मैं आप तमाम से अपील करूंगा, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2017 का इलेक्शन बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट पर हम नहीं लड़े थे, बल्कि हम बुलंदशहर के किसी भी विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। हम उत्तर प्रदेश की 38 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे। बावजूद उसके अगर हम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया, तो मैं इल्ज़ाम लगाने वाले अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि हम तो सिर्फ 38 लड़े थे, जिसमें 367 सीटें हमने छोड़ दिया था। बावजूद उसके 311 सीट पे बीजेपी कामयाब हुई। उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी रोक पाई उनको? 2014 का पार्लियामेंट, 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी उन्हीं जगहों पर इलेक्शन जीत पाई जहां पर मुस्लिम अक़लियत ज्यादा थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सियासत है। जिस समाज ने, जिस कौम ने सियासत नहीं किया या सियासत में हिस्सेदारी नहीं ली, अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती, उसकी कोई पूछ नहीं होती, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई, यकीनन इस प्रदेश के अंदर जब भी जिसकी हुकूमत बनी तब उस हुकूमत के मखसूस, मतलब चीफ मिनिस्टर के मखसूस तबके के जो लोग थे, सिर्फ उनके साथ ही इंसाफ हुआ, बाकी तमाम तबकों के साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो इस सूबे के अंदर बसने वाले अक़लियतों के साथ हुई। लेकिन कोई आवाज नहीं है। हमारा वोट तो लिया जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं इलेक्शन में, आसमान से तारे तोड़ करके लाने की बात की जाती है, और हमारे लोग भी जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं, मुस्लिम अक़लियत की बस्तियों में जाकर के ये कहते हैं कि देखिए जी, इस मर्तबा तो समाजवादी को जिताना है, बीजेपी को रोकना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये काम हम आज एक दिन से नहीं, हम 74 साल से यही करते आए हैं। हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला। हमने समाजवादी को, बीएसपी को, कांग्रेस को, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमें क्या मिला? हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, देश का मुसलमान, ये प्रदेश भी देश के अंदर आता है, दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कौन जिम्मेदार है उसका? आप मुझे बताइए। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं है, हमारे इलाकों में अच्छे दवाखाने नहीं है, हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए कोई इदारे नहीं है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, लेकिन एक वादा नहीं पूरा किया गया। समाजवादी पार्टी ने कहा था रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश पर अमल करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्या मिला? 2017 में समाजवादी पार्टी 12 में 222 सीट जीत करके आई थी, लेकिन क्या एक मर्तबा भी इन्होंने देने की बात तो छोड़ दीजिए, कभी इन्होंने जिक्र भी नहीं किया। जबकि हम जानते हैं कि 18% रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, लेकिन इन्होंने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव बना करके भी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजा। कभी हमारी बात तक नहीं करते वो लोग। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, 131 MP SC ST का वहां बैठता है। बावजूद उसके आजाद भारत में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थुके, इनके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे, इनकी बहन बेटियों के साथ जुल्म हुई, ज्यादती हुई। लेकिन आप बताइए, 131 MP होते हुए भी सबके सब खामोश थे। आखिर कब क्या हुआ? मान्यवर काशीराम, जिस समाज के पास 131 MP है, उस समाज के साथ इस तरीके का जुल्म हुआ। मान्यवर काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकल करके उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आए और 11% जाटों की बस्तियों में जाकर के कहा
کہ اے جاٹو سماج کے لوگ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو تو تم ان ایم پی سے امید مت رکھنا جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی تمہاری آواز نہیں بن سکتے، وہ اپنی پارٹی کی آواز بن سکتے ہیں لیکن کبھی اپنے سماج کی آواز نہیں بن سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتیاں رکے تو اس کے لیے تم کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا اور ستہ کی چابی کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، تبھی تم اپنے لیے انصاف کے دروازے کو کھول سکتے ہو۔ اس بات کو دلتوں نے سمجھا، مانیور کاشی رام مایاوتی کو اپنا لیڈر مانا، ووٹ ڈالا، سپورٹ کیا، ایک بار دو بار تین بار نہیں، 4 مرتبہ اتر پردیش کے اندر اپنے قوم کی بیٹی کو پردیش کا مکھ منتری بنایا۔ آج آپ بتائیے مجھے، آج دلتوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سرکاری نوکری میں آج دلت کا بیٹا ہے، خوشی ہے اس بات کی مجھے، انہوں نے اپنا پلیٹ فارم بنایا۔ اور جب تک ہر سماج اپنا سیاسی پلیٹ فارم نہیں بنائے گا، جب تک اس سماج کو انصاف نہیں ملے گا اور اس سے ہمارا لوکتنتر بھی مضبوط ہوگا۔ میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا، آنے والی 10 تاریخ کو جناب دلشاد صاحب جو کہ سکندرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین اکیلے چناوی میدان میں نہیں ہے بلکہ ہمارا مورچہ الیکشن لڑ رہا ہے، بھاگیداری پریورتن مورچہ، جس کے کنوینر جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب ہیں، ان کی پارٹی جن ادھیکار پارٹی ہے، جناب وامن میشرام صاحب ہے، بہوجن مکتی پارٹی ہے، اور ہماری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین بھی اس مورچے کا حصہ ہے۔ ہم تینوں مل کر کے اور مضبوطی کے ساتھ اتر پردیش کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی مورچے کا کینڈیڈیٹ ہے، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ مورچے کے امیدوار کو ووٹ ڈالیے۔ انشاءاللہ تعالی جس دن 10 تاریخ کو رزلٹ آئے گا، بابو سنگھ کشواہا اتر پردیش کے مکھ منتری بنیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کشواہا صاحب کی جو برادری ہے، جو موریہ ہے، بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری پور بہمت جب بنے گی 222 204 210 جیت کر کے آئیں گے تو ہم موریہ سماج کا چیف منسٹر بنائیں گے۔ موریہ سماج کے ساتھ بی جے پی نے دھوکہ کیا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک موقع ہے، میں اپنے موریہ سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیے، بابو سنگھ کشواہا کو مضبوط کریے اور اپنے قوم کے بیٹے کو اتر پردیش کا چیف منسٹر بنائیے۔ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے اپیل کروں گا کہ جہاں جہاں بھی ہمارے مورچے کے امیدوار ہیں، آپ منظم ہو کر کے، متحد ہو کر کے ہمارے مورچے کے امیدوار کو کامیاب بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان میں ہمارے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر، قابل احترام، عزت مآب عالی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب تشریف فرما ہے، وہ اب آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندرآباد ودھان سبھا کے جنتا کا، بزرگوں کا، عزت دار ماں اور بہنوں کا اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ورچوئل ریلی میں شرکت کی، اور آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ 10 تاریخ کے دن آپ یہاں سے مجلس کے جو پرتیاکشی ہیں، امیدوار ہیں، جناب دلشاد احمد صاحب کو متحد ہو کر ایک نئے سیاسی شعور کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر حصے داری کی اس لڑائی میں آپ اپنا حصہ ادا کریے، تاکہ مظلوم عوام کو، مظلوم قوم کو، کمزوروں کو ان کا حصہ مل سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ودھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کا الائنس جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب کی جن ادھیکار پارٹی سے، بہوجن مکتی پارٹی وامن میشرام صاحب سے، اور کشپ اور بھنڈ سماج کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں ان کی پارٹی سے ہمارا گٹھ جوڑ ہوا ہے، الائنس ہوا ہے، اور ہم نے بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا ہے، اور اس میں فیصلہ لیا گیا کہ اتر پردیش کی جنتا اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اپنے ووٹ سے اور اپنے آشیرواد سے ستہ دیتی ہے
تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بابو سنگھ کشواہا صاحب جو اس مورچہ کے کنوینر ہیں ان کو پہلے 2.5 سال کے لیے مکھیہ منتری بنایا جائے گا اور دوسرے 2.5 سال کے لیے ایک دلت سماج سے ہمارے بھائی کو مکھیہ منتری بنایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے, ایک مسلم سماج سے ہوں گے اور 2 اتی پچھڑا سماج سے ہوں گے. ایک ہم نے پروگرام بنایا پورے کمزور طبقات کو ان کو مضبوط بنانے کا, ان کو انصاف دلانے کا اور ان کو حصہ دلانے کا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس جب حصے داری کی بات کرتی ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کو نہ صرف وکاس میں حصہ ملے بلکہ ہم کو شکشا میں حصہ ملے, ہم کو ٹھیکیداری میں حصہ ملے, ہم کو ہر چیز میں, زندگی کے ہر شعبے جات میں ہم کو ہماری کمزوروں کو حصہ ملے. یہ لڑائی مجلس کر رہی ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ مجلس کی اس لڑائی میں, حصہ داری کی لڑائی میں جو آپ کو حصہ دلانے کی لڑائی ہے. آپ نے پچھلے 50 سال سے مختلف سیاسی پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا, مگر آپ کو کیا ملا؟ کمزوروں کو کیا ملا؟ پچھڑے سماج کو کیا حاصل ہوا؟ آپ کو سوائے فسادات کے, آپ کو سوائے دل فریب وعدوں کے, آپ کو سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ملا. اور آج وہی طاقتیں, وہی پولیٹیکل پارٹیز, وہی سیاسی پارٹیاں آپ سے آ کر کہتی ہیں کہ آنکھ بند کر کے ووٹ دے دو. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ آنکھ بند کر کے ووٹ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جس طرح سے بغیر سوال کیے, بغیر سوچے سمجھے آپ نے کسی پر بھروسہ کیا, اور جن پر بھروسہ کیا, جن کو آپ نے ستا دی, جن کی پارٹی کے ذمہ داروں کو آپ نے مکھیہ منتری بنایا, انہوں نے ہی آپ کی پیٹھ پر خنجر گھونپا, ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر دیا, ہمارے بچوں کی جوانی جیلوں میں ختم ہو گئی, یا پھر انکاؤنٹر کے نام پر, یا پھر فسادات میں, یا پھر دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, ان کو شکشا اور تعلیم سے, اسکول سے محروم کر دیا گیا. اگر وہ پڑھ لکھ بھی لیے تو ان کو روزگار یا نوکری نہیں ملتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے حصہ داری کی لڑائی میں آپ کا تعاون, آپ کا ساتھ بے حد ضروری ہے. میں نے بار بار کہا کہ میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا اتر پردیش کو کہ اپنی مقبولیت میں اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں. میں ایک نیک مقصد کے تحت آیا ہوں, اور میرا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کو آپ کا حصہ ملے, کوئی آپ کا استحصال نہ کرے, کوئی آپ کا ووٹ لے کر آپ کو بھول نہ جائے. آج مجلس سیاست میں اتر پردیش میں میدان میں ہے, اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. من گھڑت قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ مجلس کے کھڑے ہونے سے ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ 2014 میں کیا مجلس نے الیکشن میں حصہ لیا تھا؟ کیوں اکھلیش یادو کی سرکار ہار گئی موڈی کے خلاف؟ 2017 میں ہم تو مٹھی بھر سیٹوں پر لڑے, 400 سے زیادہ ودھان سبھا کی سیٹیں اتر پردیش میں ہیں, تو کیسے سماجوادی, بی ایس پی اور کانگریس ہار گئے؟ 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ میں مجلس کا کوئی امیدوار نہیں تھا, اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 75% مسلم مائنورٹی نے سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کو ووٹ دیا, تب بھی ان کے صرف 15 لوک سبھا کے سانسد کامیاب ہوئے, باقی پر بی جے پی کامیاب ہو گئی. یاد رکھیے, یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے, مگر بی جے پی کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے چراغ کو بجھا دیں, ہم اپنے گھروں میں اندھیرا اور مایوسی کو لا لیں, بلکہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً فسطائی اور فاسسٹ اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے. مگر یہ کون سی لڑائی ہے کہ ہم مر جائیں گے اور دوسروں کو زندہ رکھیں گے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم زندہ رہیں گے, طاقت کے ساتھ اپنا حصہ داری میں اپنی لڑائی لڑ کر اپنا حصے کو حاصل کریں گے, ہمارے نمائندوں کو کامیاب کریں گے. مجلس کے اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے, ان کو اتر پردیش کی ودھان سبھا میں آپ کے نمائندے بنا کر بھیجائیں گے, تاکہ جب وہ اتر پردیش کی ودھان سبھا میں
آپ کے ودھائک یا ایم ایل اے بن کر جائیں گے تو آپ کے مسائل کے لیے لڑیں گے, آپ کے لیے انصاف کا مطالبہ کریں گے, منتریوں کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ کر بولیں گے کہ بتاؤ میرا حصہ اس میں کیا دیا جائے گا, کیونکہ جس جنتا نے مجھے ووٹ ڈال کر مجلس کا امیدوار بنا کر کامیاب کیا, ہم اپنا حصے کا مطالبہ کریں گے. مگر جو لوگ یہ سماجوادی, بی ایس پی, کانگریس سے کبھی کامیاب ہوئے تو کیا کیا انہوں نے کامیاب ہو کر؟ خاموش بیٹھے رہے, زبانوں کو بند کر لیا, کانوں میں روئی لگا لی, آنکھوں پر پٹی ڈال دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ سوال مت کرو, خاموش بیٹھے رہو. نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ مزاج مجلس اتحاد المسلمین کا نہیں ہے. مجلس کا مزاج یہ ہے کہ ہم طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ چکے ہیں, چاہے وہ طوفان باطل طاقتوں کا ہو, چاہے وہ طوفان فرقہ پرست طاقتوں کا ہو, مگر نہ ہم کبھی بھی ان طاقتوں کے ان طوفانوں میں اگر ہماری کشتی پھنس بھی جاتی ہے تو ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے, بلکہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کر کے, اور بھارت کا سمویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسند کے امیدواروں کو کامیاب کریں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت بنائیے, اپنی ایک آزاد انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ کو بنائیے تاکہ آپ کی کوئی آواز ہو. بتائیے اتر پردیش میں ہر سماج کا کوئی نہ کوئی نیتا ہے, ان کی کوئی آواز ہے, ان کے مسائل کو, ان کی تکلیف کو سننے والا ہے. بتاؤ آپ کا کون آواز بن رہا ہے, کون آپ کا نیتا ہے؟ ہاں سماجوادی, بی ایس پی اور کانگریس میں کوئی جیت بھی جاتا ہے, مگر کوئی زید بکر کے جیتنے سے کیا وہ حقیقی طور پر آپ کا نمائندہ بنے گا؟ کیا وہ السنکھیک سماج کا نمائندہ بن کر جیتتا ہے؟ جیت جاتے ہیں تو ان کو شو بوائے کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ہیں, مگر ان کا رہنا نہیں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. مجھے یہاں پر بابا صاحب امبیڈکر یاد آتے ہیں کہ جب امبیڈکر سے کہا گیا کہ امبیڈکر صاحب پارلیمنٹ میں اتنے ایم پی جیت کر آتے ہیں, ریزرویشن ہے, مگر امبیڈکر نے کہا ہاں جیت تو جاتے ہیں, مگر وہ اپنا سنسد میں اپنی زبانوں کو صرف اور اپنے منہ کو اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے. صحیح کہا تھا امبیڈکر نے کہ آج وہی حال الپسنکھیک سماج کے, یہ بی ایس پی, سماجوادی پارٹی, کانگریس سے لوگ جو جیت کر جاتے ہیں اپنی زبانوں کو نہیں کھول سکتے کیونکہ ان کی پارٹی ان کو اجازت نہیں دیتی سچائی کو بیان کرنے کے لیے, مظلوم قوم کے انصاف کو, ان کے حق کے مطالبے کے لیے. یہ مجلس کا مزاج نہیں ہے. ہم پارلیمنٹ میں 2 ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں اور امتیاز جلیل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسئلے پر ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو قانون اور سمویدھان کے دائرے میں رکھ کر اس کو اٹھاتے ہیں, ایوان کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم دلائل کے ذریعے اپنی بات کو منواتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مزاج ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیا سत्ता میں آؤ گے؟ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اگر اتر پردیش کی جنتا اس قابل سمجھے گی تو یقیناً سत्ता ملے گی اور بابو سنگھ کشواہا اس کے مکھیہ منتری بنیں گے. بتائیے 5 سال 2012 سے 17 تک آپ نے سماجوادی پارٹی کو سत्ता دی. کیا کیا سماجوادی پارٹی نے؟ مظفر نگر کا کانڈ ہوا, 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے. کیا آج سماجوادی آر ایل ڈی اے وعدہ کر سکتی ہے کہ جن افراد کو اپنے گھروں سے بے گھر ہونا پڑا, جن کی زمینوں پر آج کھیتی نہیں ہوتی, وہ عبادت گاہیں جو ویران ہو چکی ہیں, کیا وہ ان کو واپس بھجائیں گے ان پریوار کو؟ سماجوادی کی سرکار تھی, چارج شیٹ نہیں ڈالی گئی, کیسز نہیں ڈالے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان کو پہچانیے آپ. یہ اصلی چہرے ہیں جو آپ کو کبھی ڈراتے ہیں اور کبھی ڈرا کر ووٹ تو حاصل کر لیتے, مگر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ راج ان کا خاندان کرتا ہے, ان کا پریوار کرتا ہے, ان کے ماننے والے کرتے ہیں, ان کے برادری کے لوگوں کی اچھے سے اچھی پوسٹنگ ہوتی. نہ یہ بھاگیداری ہے نہ یہ حصہ داری ہے. بھاگیداری کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم کو ہمارا حصہ ملے, یہ بھاگیداری ہوتی ہے. اور مجلس اس بات پر اٹل ہے کہ ہم بھاگیداری کریں گے, ہم حصہ داری میں اپنا حصہ حاصل کریں گے اور کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی. آج اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متحد رہیے, اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور اپنے دل پر دماغ سے سوال کریے. میں جو سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, بتائیے اتر پردیش میں 70% سے زائد مسلم اقلیت کے بچے کبھی اسکول کو نہیں گئے, اگر گئے بھی جو صرف پرائمری اسکول تک گئے. 70% 15 سال کے بچے.
آپ بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے اسکولوں کو جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ قابل بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پورے دنیا میں نام کمائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے، مگر اسکول کا انتظام یہ لوگ نہیں کرتے۔ بتائیے اتر پردیش میں کتنے لوگوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے السنکھیک سماج کے؟ صرف 2% لوگوں کے پاس بھی مسلم سماج کے 5 ایکڑ زمین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کس نے نہیں دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم؟ پوچھئے ان لوگوں سے۔ میرا یہ سوال سماجوادی BSP کانگریس سے ہے۔ سب سے زیادہ بے روزگار اگر آج کی تاریخ میں اتر پردیش میں یوا ہے تو وہ السنکھیک سماج، مسلم اقلیت ہے۔ کیا یہ حصے داری کی، یہ ساماجک نیائے کی بات کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ حال کر کے رکھ دیا آپ نے؟ سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے، غربت میں اگر کوئی ہے تو السنکھیک سماج کے لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ کم گریجویٹ ہیں 3% تو مسلمان ہیں۔ سب سے کم پوسٹ گریجویٹ ہے وہ 1% ہے تو مسلم اقلیت ہے۔ بتائیے پھر کیا ہے؟ کئی بات سچ نہیں ہے کہ اتر پردیش میں جو اتی پچھڑا سماج ہے، جو OBC سماج میں، اس میں 10% آبادی OBC مسلمانوں کی ہے۔ بتائیے ان کو کیا حصہ مل رہا ہے؟ جو السنکھیک سماج کے 10% لوگ OBC سماج میں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک آنکڑا رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ 185 یونیورسٹی ٹیچر ہیں اتر پردیش کے یونیورسٹیز میں جو کام کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم اس میں کتنے مسلمان ہیں؟ اس میں صرف 3% ہیں۔ اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں کیا؟ آپ بتائیے کہ 727 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے سلیکٹ ہوئے تھے، اس میں 150 OBC السنکھیک سماج کے پوسٹ ریزرو ہوئے۔ 10% OBC میں سماج مسلم OBC ہیں۔ کتنے لوگوں کا اپوائنٹمنٹ ہوا؟ خالی 4%۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کہ یہ ساماجک نیائے ہے؟ آپ خود سوچئے اور فیصلہ کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے قریش برادری کے لوگ ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، مگر یہ یوگی سرکار نے تمام کے تمام گوشت کے کاروبار کو بین کر کے رکھ دیا۔ کمیلوں کو، سلاٹر ہاؤسز کو پرمیشن نہیں دیتے۔ یوگی سرکار کو شاید پسند نہیں ہے کوئی گوشت کھاتا ہے، مگر اس کا کیا مطلب؟ کیا آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اپنی پسند مجھ پر کیسے مسلط کریں گے؟ یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ اور سمویدھان میں یہ کہا گیا کہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو ڈیولپ کریے، اور سائنس سے کہتا ہے کہ جو غریب ہے اس کے لیے گوشت کھانا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار پورے دیش سے اگر 65% بھینس کا گوشت اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتا ہے تو اتر پردیش سے جاتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ باہر کے لوگ اتر پردیش کا گوشت کھائیں گے اور بھینس کا گوشت اتر پردیش کا قریشی اس کا کاروبار بھی نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں چراغ نہیں جلا سکتا، اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال نہیں سکتا؟ بڑے بڑے پونجی پتیوں کا سلاٹر ہاؤسز ہے، مگر وہ غریب کیا کرے گا؟ بتائیے آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کی دغلی پالیسی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ساماجک نیائے کو سمجھنا ہے، اور ساماجک نیائے اسی وقت ہوگا جو بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا گیا ہے، جس میں بابو سنگھ کشواہا صاحب، وامن مشرام صاحب ہیں، بنڈ برادری کے لوگ ہیں، کشب برادری کی پارٹی ہے۔ ہم سب کمزور مل کر ایک جگہ جمع ہوئے، جن کو پیٹا گیا، جن کو دبایا گیا، جن کو لوٹا گیا۔ آج یہ سب جمع ہو کر، ایک کمزور لوگ جمع ہو کر انشاءاللہ تعالی ایک طاقت کے روپ میں ابھریں گے اتر پردیش کی سیاست میں۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کا آپ ساتھ دیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ جو ترکاری بیچنے والے کسان ہیں، جو رائن برادری کے ہیں، کیا ان کو قیمت ملتی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی ماڈرن منڈی بنائی گئی؟ کیا ان کے لیے کوئی کولڈ سٹوریج بنایا گیا؟ سکندر آباد کی ویدھان سبھا میں کچھ نہیں بنایا گیا۔ کس بنیاد پر BJP کے لوگ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ رنگریز ہیں، ناتھ ہیں، ہمارے منیہار ہیں، انصاری برادری ہے، نائی ہے، مالی ہے، میراسی ہے، سیفی ہے، لال بیگی ہے۔ یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ ان سب کو
इंशाअल्लाह ताला अति पिछड़ा समाज में इनको देखेगा, इनका कास्ट सेंसस करवाएगा और इनका हिस्सा दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिन जिन समाजों का मैंने नाम लिया इनको कोई हिस्सा नहीं मिलता। जैसा कि मैंने कहा, आपसे कहा कि अति पिछड़ा समाज में 10% ओबीसी मुस्लिम माइनॉरिटी है, मगर आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें क्लास सी में जो नौकरियां हैं सबसे निचले सतह पर, वो 1% है, 1.75%। मैं जिम्मेदार हूं उसका। मुझ पर उंगलियां उठाने वालों, मेरे इन सवालों का जवाब दो। तुमने हमको लूटा वोट के नाम पर, तुमने हिस्सा नहीं दिया। तुम भागीदारी के नाम पर सिर्फ अपने ही खानदान, परिवार, अपने साथ वालों को तुमने तरक्की दी, मगर हमारे मुकद्दर में मुफलिसी आ चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जब मजलिस इंसाफ की बात करती है तो इनको लगता है ये ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। मैं ध्रुवीकरण की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं एक मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। अगर आप खड़े हैं, शौकत खड़ा है और वो देख रहा है कि एक जगह पर एक आदमी बिरयानी खा रहा है और दूसरा शोरबा पी रहा है। शौकत एक दिन देखता है ललचाई हुई नजर से, क्योंकि शौकत भूखा है। शौकत के घर में बच्चे भूखे हैं, शौकत परेशान है। फिर दूसरे दिन भी शौकत देखता है कि कोई बिरयानी खा रहा है, कोई शोरबा पी रहा है। तो तीसरे दिन शौकत हिम्मत करके जाकर उनसे कहता है कि भैया मैं भी भूखा हूं, मेरे घर में भी मेरे परिवार वाले भूखे हैं, मुझे थोड़ा बिरयानी और शोरबा दे दो। तो ये कट्टरपंथी लोग जो बिरयानी और शोरबा खाते हैं उठकर शौकत को मारना शुरू कर देते हैं, शौकत को पीटना शुरू कर देते हैं। और जब शौकत कहता है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा परिवार भूखा है। जब तुम खा सकते हो, तुम बिरयानी और शोरबा खा सकते हो, क्या शौकत की औलाद और शौकत का परिवार नहीं खा सकता? शौकत को जब मारा जा रहा था तो अचानक शौकत देखते हैं कि अखिलेश आते हैं और अखिलेश आकर शौकत से कहते हैं कि शौकत तुम पहले हमको वोट दे दो और हम तुमको इनके मारने से बचाएंगे। शौकत ताज्जुब करता है। शौकत कहता है कि मुझे इनसे मारने से बचाओगे? अरे मैं तो कह रहा हूं कि मेरा हिस्सा दो। तो शौकत ये भी देखते हैं कि योगी भी आ जाते हैं, कोई योगी आ जाते हैं और फिर उसके बाद अखिलेश और योगी जाकर उन दोनों लोगों से कहते हैं जो बिरयानी और शोरबा खा रहे हैं, फिक्र मत करो, हम इसको डरा दिए, तुम बिरयानी और शोरबा खाते रहो। ये हाल करके रख दिया आपका, ये हाल करके रख दिए। ये सच्चाई है, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो आप। जो आज असदुद्दीन ओवैसी बयान कर रहा है, क्या यह सच नहीं है कि हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, हम सिर्फ अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? हिस्सेदारी का मुतालबा करना ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है, फिरका परस्ती नहीं है। ये भारत के संविधान में बाबा साहिब अंबेडकर ने लिखा, हमको हमारा हिस्सा चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हिस्सा लेंगे। कारोबार में लेंगे, नौकरियों में लेंगे, शिक्षा में लेंगे, ठेकेदारी में लेंगे। अब और जिल्लत और ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं मेरे गयूर नौजवानों से कह रहा हूं, उठो, आपको उठना है। आप खामोश नहीं बैठ सकते, आप आंखों पर पर्दा डालकर आंखें बंद करके वोट नहीं दे सकते। नौजवानों, इनके नारे सुनो, बीजेपी के नारे सुनो कि नून खाएंगे, फुला नेता को कामयाब करेंगे। सपा के लोग कहते हैं कि भैया तुझ पर हमारी जवानी कुर्बान, तुझको भैया कामयाब करेंगे। मजलिस आपसे कहते हैं कि ना रोटी खाएगी, ना रोटी खाएंगे, ना नून खाएंगे, ना दरी बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। नौजवानों, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मुस्तकबिल आपका है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि 5 साल के बाद जब आप और ज़ईफ हो जाएंगे, इंशाअल्लाह जब अल्लाह आपको हयात दे, तब अगर आकर ये बच्चे जो आज नौजवान हैं, कल वो आकर आपसे पूछेंगे, बताओ हमारा हिस्सा क्या मिला हमको? क्या राजनीति में मिला, क्या स्कूल में मिला, क्या ठेके में मिला, क्या कारोबार में मिला? तो क्या जवाब देंगे आप? याद रखिए, आंखें बंद करके वोट देना नहीं है। यकीनन हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहिए, अपने पार्टी का साथ दीजिए। और 15 साल से यहां पर एमएलए है, क्या किया आपने?
کیا آپ نے کوئی کمیلا بنایا؟ کچھ نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ریل کی کنیکٹیویٹی آپ نے بلند شہر تک پوچھی، کچھ نہیں کیا. روڈ نہیں ہے، کمیلے کو لائسنس نہیں ہے، کھڈے ہیں. اور سکندرآباد کی ویدھان سبھا میں میں کسانوں کی تکلیف سے واقف ہوں کہ آپ رات رات بھر کھیتوں میں جاگتے ہیں. کاش امیت شاہ، یوگی آدتیہ ناتھ آ کر آپ کی کھیت میں پیرا دیں، کیونکہ آپ جاگتے رہتے ہیں اس لیے کہ کہیں جانور آ کر آپ کی کھیتی کو، فصل کو ختم نہ کر دے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، مجلس کو ووٹ دیجئے. جنہوں نے آپ کو جگا کے رکھا، اب انشاءاللہ تعالی ہم ان کو گھر بٹھائیں گے. جنہوں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو لائے وہ روئیں گے 5 سال تک انشاءاللہ تعالی. جنہوں نے برسوں سے ہم کو ہمارا حصہ نہیں دیا، ہم اپنا حصہ حاصل کریں گے جمہوری طریقے سے. آئیے 10 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، بھاگیداری پریورتن مورچہ کو کامیاب کریے، بابو سنگھ کشواہا کو اس اتر پردیش کا نیا مکھیہ منتری بنائیے.